अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है उसके सामने वो दरखास्त लगी जिसमें जेआईटी के मेंबरान के साथ ऊपर एतराज किया गया था। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो आज पेश की, उसके अलावा जो एतराज़ात थे एक तो वो मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ दो बड़ी दिलचस्प बातें उस जेआईटी की रिपोर्ट में कही। कतरी शहजादे ने जेआईटी के सामने पेश होने से तकरीबन इनकार कर दिया है। सिर्फ वो नहीं, काशिफ काजी जो कि हुदैबिया केस का एक मरकजी किरदार है, उन्होंने भी एक काम करने से माजरत कर ली। उन्होंने सिक्योरिटी खदशात साइट किए हैं। यह इनकार वजीर आजम और फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। वैसे तो कतरी खत आने से पहले ही शरीफ खानदान ने इस खत के दावे गलत साबित कर दिए थे। अमूमन इल्जाम लगता है और उसको गलत साबित किया जाता है। यहां तो उल्टी गंगा बह निकली थी। शरीफ खानदान ने तकरीबन 6-8 महीने तक तकरीरों और टीवी इंटरव्यूज में कुछ दावे किए थे जिन्हें कतरी खत ने गलत साबित कर दिया। दावे क्या थे? मुख्तलिफ औकात में ये अपार्टमेंट खरीदने का जो जरिया था वो मियां साहब ने अपनी तकारीर में और हुसैन नवाज ने अपने इंटरव्यूज में बताया था, और यह भी कि वो जो पैसे बिजनेस के लिए आए थे वो कहां से आए थे। ये सब उनके अपने अल्फाज में क्या था, पहले ये सुन लें। 2005 में बल्कि मैंने एक फैक्ट्री जो है उसको बेचा था सऊदी अरेबिया में, और जो उससे आमदनी हुई 2006 में जो है ना, उस आमदनी के एक हिस्से से जो है ना इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, यानी इन कंपनीज के शेयर्स जो कि उस प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रही थी उनको खरीदा गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी, तो वो बाकायदा जो है ना वहां से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज ली और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी जिस वक्त। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जद्दा में आपने पैसा कमाया जी, कारोबार हसन नवाज साहब कर रहे हैं वहां पे, वो आपका पैसा जिससे कारोबार कर रहे हैं वो मुश्तरक मैंने अगर लेट से अगर हसन नवाज शरीफ को कोई पैसा दिया है अगर, तो क्या जाना अपना उसमें बुराई है। ये शरीफ खानदान के तमाम क्लेम्स जो आपके सामने अभी आपने सुने, ये कि फ्लैट्स खरीदे, पैसे मैं लेकर गया, पैसे जद्दा से ट्रांसफर हुए। जब कतरी खत आया तो खुद मियां साहब और हुसैन नवाज के तमाम बयानात की नफी कर दी। वो अब जेआईटी के सामने आकर क्या करेंगे? कतरी शहजादे और हुसैन नवाज साहब के सामने जब ये इंटरव्यू के क्लिप्स चलाए जाएंगे और दूसरी तरफ कतरी खत रखा जाएगा, तो दोनों में से कोई एक ठीक साबित हो सकता है, दोनों ठीक साबित इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो ये पैसे कतर से आए हैं, या ये पैसे जद्दा से आए हैं, या ये अपार्टमेंट खरीदे गए हैं, या ये पैसे या अपार्टमेंट सेटलमेंट के तौर पर सामने आए हैं। हसन को पैसे या तो हुसैन नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं या कतरी खानदान ने दिए हैं और कतर की तरफ से आए हैं। लंदन अपार्टमेंट्स के लिए पैसा जद्दा, जैसे मैंने कहा, जद्दा से आया या कतरी शहजादे ने दिया। बहरहाल आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कतरी शहजादा ना आए तो हम इसका खत खिड़की से उठाकर बाहर फेंक देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मियां साहब के दिफा का क्या बनेगा? यह सबसे बुनियादी सवाल है। अगर जेआईटी ये कहती है और दोबारा ये कहती है कि बार बार बुलाने पर और इसरार करने पर भी कतरी शहजादे ने जेआईटी के सामने से पेश होने से इनकार कर दिया, तो फिर क्या होगा? और अगर यह खत ही मुस्तरद कर दिया गया, जो कि वैसे इस पर बड़े सवालिया निशान है, लेकिन अगर इसको मुस्तरद कर दिया गया तो फिर क्या होगा? हुसैन नवाज साहब ने भी एतराज किया और तारिक शफी साहब का भी इल्जाम था कि उनको 40 मिनट इंतजार करवाया गया, झूठा कहा गया, बार बार कहा गया यूर अ लायर, यूर लायर। ये बड़ा गिरा गुजरा शरीफ खानदान पर। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा गलत सलूक किया इस जेआईटी ने। वैसे पाकिस्तान में तफ्तीश के दौरान क्या सलूक किया जाता है, ये अगर हम आपको सिर्फ क्लिप से दिखा दें तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि एक आम आदमी से तफ्तीश और एक खास आदमी से तफ्तीश में क्या फर्क है। कहां एक तरफ ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पुलिस का तफ्तीश करने का ये तरीकाकार है, ये एक जगह नहीं, आपको बड़ी जगह नजर आएगा। हर पुलिस वाला ऐसे ही तफ्तीश किया करता है। दूसरी तरफ आप विक्ट्री का निशान बनाते, सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी में जब आप पेश होते हैं अपनी तफ्तीश के लिए, तो ये दोनों फर्क बड़े बड़े सीधे हैं। बड़े अमीर और गरीब के फर्क मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत को चाहिए कि इसको खत्म करने की कोशिश करें।
بہرحال JIT ممبران پر حکومتی خاندان کے الزامات کو آج عدالت نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ ان 2 ممبران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو یہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وائٹ کالر کرائم کے کیسز کو حل کرنے کی. سو عدالت کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے ٹیکٹیکل اعتراضات ہیں اس پر, اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے. سیاسی ہونے کا الزام لگایا. عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس الزام سے اگر آپ کہیں کہ کوئی ممبر سیاسی ہے تو کوئی بھی پھر شاید بچ نہیں سکے گا. مشرف صاحب کے ساتھی آدھی کابینہ پرویز مشرف صاحب کی, وہ آج میاں صاحب اور ان کے صاحبزادوں کا دفاع کر رہی ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ہو, الیکشن کمیشن کے باہر ہو. یہی لوگ ہیں جو آج آدھی کیبنٹ تھی جو اس وقت پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ تھی, وہ آج میاں صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں مختلف جگہوں پر یا پارٹی میں موجود ہے یا کابینہ میں موجود ہے. دفاع کریں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک اس کے اوپر. دوسری طرف الزام لگا کہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. آخر میں کلوزنگ میں یہی کہوں گا, اعتزاز احسن صاحب ڈائریکٹر جنرل ISI پر الزام لگا چکے ہیں کہ ان کی میاں صاحب کے ساتھ رشتہ داری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہم وہ لا سیکرٹری رہ چکے ہیں, چیئرمین نیب تو آپ کے اپنے خاندان سے زیادہ آپ کا دفاع کرتے ہیں. اگر ان الزامات پر آ گئے تو شاید پھر یہ JIT آگے کام نہیں کر پائے گی. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا فواد صاحب. نبیل قبول صاحب کراچی سے موجود ہیں. علی ظفر صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, اور فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. فہد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ٹیکٹیکل یہ اعتراضات ہیں اس وقت جو ابھی پورا ایک لارجر سیناریو دیکھیں. قطری خط سے میں شروع کرتا ہوں, چھوڑے سارا. اگر قطری خط رہ گیا, فارغ ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ نہیں ابھی دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو آج کی اپلیکیشن تھی نا, یہ اپلیکیشن اصل میں یہ انٹرم رپورٹ نہیں ہے. ہاں, یہ بنیادی طور کے اوپر پہلی اپلیکیشن ہے جو سیریز آف اپلیکیشنز میں جو بھی فائل ہوتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, پہلا تو ظاہر ہے آج چوتھی لیگل ٹیم تبدیل کی ہے میاں صاحب نے, اور خواجہ حارث صاحب آج وکیل آئے ہیں. سلمان اکرم راجہ کو فارغ کر دیا, مخدوم علی خان صاحب کو فارغ کر دیا, اس سے پہلے سلمان بٹ کو فارغ کیا, اس سے پہلے اکرم شیخ صاحب کو فارغ کیا. اب یہ نئی ٹیم, شاہد احمد صاحب بھی فارغ ہو گئے. اب آج نئی لیگل ٹیم آئی ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشنز دیں گے مختلف لوگوں کے اوپر مختلف بہانوں کے سے, تاکہ ایک سیریز بنائی جائے دباؤ ڈالنے کی اور وہ سارا. کیونکہ ان کا یہ جو JIT کے زیادہ تر لوگ ہیں یہ ذرا بابو ٹائپ لوگ ہیں, یہ کوئی بڑے کوئی وہ اس طرح کے نہیں ہیں جن کے اوپر کرٹیسزم یہ وہ. عام طور پہ نا ججز بھی, آج اعجاز افضل صاحب بھی میں نے دیکھا, جسٹس اعجاز افضل صاحب بڑے جٹری تھے کرٹیسزم کے اوپر, کیونکہ ججز کے اوپر کرٹس کے اوپر اس طرح کرٹیسزم ہوتا نہیں جس طرح ہم جو پولیٹیشینز ہیں نا, ہم تھوڑے پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں اور سارے پبلک ڈومین روز ہوتی ہے. میں دیکھ رہا تھا جسٹس اعجاز افضل صاحب بہت زیادہ ذرا اس کے اوپر تھے کہ بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے. یہ وہ جو ہوتے ہیں پولیٹیشنز وہ برداشت کر لیتے, یہ نہیں کرتے. اب ان کے اوپر یہ دباؤ بڑھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دباؤ ان کے اوپر بڑا بڑھے گا اور ان کو وہ پورا طرح روکیں گے. اب مثلا کل حسین نواز شریف صاحب نے جو کیا, اب دیکھیں آج کے اپلیکیشن, ایک تو اتنا جھوٹ اس طرح منہ پہ بول دیتے ہیں. مثلا انہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کا مجھے نوٹس دیا. اب جو JIT نے آج نوٹس جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو 1 ہفتہ پہلے نوٹس دیا تھا. 3-4 نوٹسز ڈیفرنٹ انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم نے بھیجے تھے آپ کو, اس تاریخ کو بھیجا, اس تاریخ کو بھیجا. بالکل. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریف لائے اور کوئی ریکارڈ لیے بغیر آگے اور سب کچھ جو ہے. اچھا, اب وہ ضد کیا ہے آج کی پٹیشن میں آپ دیکھیں, ضد یہ ہے کہ جی ہمیں جو سوالوں کے جواب سوال 19 کو بھیجا, issued another summon on 25th to appear on 28th. 19 کو بھی بھیجا اور 25 کو بھی بھیجا کہ 28 تاریخ کو آپ ہمارے سامنے پیش ہو. 3 بھیجے. اچھا, اب آپ دیکھیے گا اور اچھا پھر بھی ریکارڈ لے کے نہیں گئے ہیں حسین نواز صاحب ادھر. فائن ریکارڈ ہوتا ہے, ایتھے بیٹھے ہوندے کی کر رہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں دے رہے تھے. اچھا, لیکن اب بڑی انٹرسٹنگ ہے آج بھی بات. کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں سوال بتائے جائیں, پھر ہمیں ڈاکومنٹس بتائے جائیں ہم نے کیا کیا لے کے آنے ہیں. یعنی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیپر میں تب بیٹھوں گا جب مجھے سوال پتا ہوں گے. اگر مجھے سوال نامہ نہیں پتا ہوگا تو میں پیپر دینے نہیں آنا, تو کر لو میرا. اعجاز الحسن صاحب نے ٹھیک ہے, تو سب تو زیادہ پتا ہے کہ تانوں کیڑے کاغذ لے کے جانے چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اور آپ کو تو سب سے زیادہ, میں اردو میں بتا دوں, انہوں نے کہا کہ حسین نواز صاحب کو تو سب سے بہتر پتا ہونا چاہیے کہ انہیں کون سے کاغذات لے کر جانے چاہیے, ان سے زیادہ کس کو پتا ہے. اچھا, دوسری جو آپ نے تفتیش, آپ نے بڑا زبردست یہ بنایا ہے کلپ, جو کہ بڑا مجھے اعجاز افضل صاحب نے کہا ہیومن ڈگنیٹی یہ وہ, تو مجھے بھی بڑا یہ یاد آ رہا تھا کہ کاش
کہ یہاں پر جو عام پاکستانی ہے اس کے لیے بھی ہماری اتنی ہی کنسرن ہو کہ اس کی بھی عزت ہے جو تھانوں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو دیہاتوں میں اور تھانوں میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں کیا ہے. اور آج بیچارہ یہاں پہ تو سٹنگ منسٹر اور میئر اسلام آباد باتھ روم کے باہر بیٹھے رہے 3 گھنٹے کہ صاحب زیادہ باہر نکلے گا تو ہم ساتھ لے کے جائیں گے. اس طرح جو معاملات ہیں یہ آپ پاکستان میں, لیکن بہرحال پھر بھی مجھے یہ تفتیش ہے پاکستانی پولیس. ہاں یہ تفتیش کی آپ نے بڑی زبردست جھلک دکھا دی ہے, لیکن پھر بھی جگہ جگہ ایسی تفتیش ہوتی ہے, یہ صرف ایک جگہ نہیں, ہم آپ کو بار بار لگائیں گے, لٹا کے چنگا پھینٹا لگائیں گے. یہی انہاں دا تھانے دار ہوندا نا چودھری یونس, جس طرح میں اس دن بھی تانوں کہہ رہا تھا, لگ پتہ جاندا. لیکن بہرحال ابھی میں یہ بات پاکستان میں بڑی اچھی بات ہوئی ہے, کم از کم اتنی بڑا طاقتور فیملی, سٹنگ پرائم منسٹر کی فیملی جو ہے وہ تفتیش کا سامنا کر رہی ہے, وہ جا رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر اس طرح کی جو اپنا کہہ لیں کہ آپ بلاکس بنانے کے بجائے ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونے دیں اور نہیں ہونی چاہیے. میں فہد حسین صاحب, فہد یہ آپ کو مسلم لیگ نون کی ڈیفینس آپ نے دیکھی جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا, ابھی تک ڈیفینڈ نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو کسی فورم پہ, چاہے وہ سپریم کورٹ تھا, اب جے آئی ٹی میں اعتراض کر رہے ہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے. اپنا دفاع اصولی طور پہ تو اپنا دفاع کرنا چاہیے ان کو جا کے. کاشف ایک دفاع تو ہو رہا ہے, وہ تو سیاسی دفاع ہے اور وہ روز ہمیں نظر آتا ہے سپریم کورٹ کے باہر یا دیگر جہاں بھی کوئی اس قسم کی سماعت ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو جو سیاسی دفاع ہے وہ تو بھرپور طریقے سے ہوتا ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں وہ دفاع ہو رہا تھا وہاں ہلکی سی مٹ بھیڑ بھی ہو گئی. فواد چودھری صاحب بھی شاید وہاں پہ موجود تھے, وہ اچھا ہی ہوا کہ سر وہ ہوتا ہے نا, وہ کرکٹ میں بلہ لے جاتا بندہ, یہ اپنا بلہ لے کے چھوڑ کے چلے گئے, لڑائی میں بلہ لے گئے تھے اپنا, کھیلنے نہیں دیں گے کسی اور. ہاں یہ وہ اٹھا کے لے گئے, اس کے بعد وہ بڑا مسئلہ ہوا تھا جس سے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہماری جو ٹیمز تھیں ان کو وہ مائک زمین پہ رکھنے پڑے, بعد میں اٹھانا پڑا. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا فواد چودھری صاحب سپورٹسمین اسپرٹ کی ضرورت تھی, وہ چھوڑ دیں وہاں پہ, وہ ایک روسٹرم ہے وہ سارے استعمال کر لیں, اس میں سب کا بھلا ہے اور میرا خیال ہے میڈیا کا بھی. تو وہ سیاسی دفاع تو ہے ہی ہے, وہ تو چل رہا ہے. لیکن جو یہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے جو لیگل ڈیفینس ہے, وہ کاشف بات آپ کی درست ہے کہ اس طریقے سے جو ہم نے دیکھا کہ جب وہ سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے تھے اور جس طریقے سے جو ایک لیگل کیس بلڈ کیا جا رہا تھا, اسی کی بنیاد پہ فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے کہ انہی شواہد کو لے کر, اسی ایویڈنس کو لے کر اور اس کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. لیکن جو آج سب سے جو اہم بات ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, میرا خیال ہے جو یہ اعتراضات تھے یہ شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے, یہ دس واز مور ان ٹرمز آف دیئر ٹیکٹکس. لیکن یہ جو قطری خط کے اوپر جو آج آنریبل ججز نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ قطری شہزادے نہیں آتے اور وہ جو بیسک ایویڈنس ہے خط کا جس کے اوپر ان کی بڑی بنیاد ہے اس کیس کی, اگر جج صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ میں اس کو وی ول تھرو اٹ آؤٹ آف دی ونڈو, یہ اگر نیچے سے ایک ستون نکل جاتا ہے تو یہ بڑے مسائل ہو سکتے ہیں قانونی طور پر. سر یہ ایک ستون ہے یا پوری عمارت صرف اس خط کے اوپر کھڑی ہے, پوری عمارت اس خط پہ کھڑی ہے فواد صاحب. اگر یہ گیا تو آپ کے پاس تو ڈیفینس ہی نہیں ہے, یو کانٹ ڈیفینڈ یور کیس, دیر از نو ڈیفینس. فہد, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی ہماری لینگویج میں جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قطری شہزادے والا معاملہ اس طریقے سے وہ خود سامنے نہ آئے یا کوئی نہ کوئی طریقہ کار نہ نکلا تو ججز نے تو بالکل یعنی کہ ایک بالکل واضح طریقے سے کہہ دیا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اصل پرابلم میرا خیال ہے اب جو لیگل ڈیفینس کا وہ یہ ہے, اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو ان کی ڈیفینس ٹیم ہے, جو لیگل ٹیم ہے, وہ کیا لے کے آتی ہے. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ٹو واچ آؤٹ. سب سے جو انٹرسٹنگ پرابلم ہے نا آج, آئی نو آپ نے ادھر جا رہا ہے, لیکن ایک عامر صاحب ہیں, کوئی جے آئی ٹی میں ایک ممبر ہیں کوئی عامر صاحب, انہوں نے حدیبیہ, ان کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے حدیبیہ 2000 میں آپ نے حدیبیہ کی بھی انویسٹیگیشن کی. اچھا انہوں نے فکر ہے تو چنگی گل ہونی چاہیے, this should be credited that he understands the case better. اب مجھے جھٹکا لگا, مجھے لگا کہ میں نے کہا اوہو اچھا یہ اچھی بچی جانتے ہیں, یہ جو بھی عامر صاحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی بچی جانتے ہیں حدیبیہ کی. اور اب یہ جو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی بلاؤ اور اس کو بھی بلاؤ, نواں وقت پہ گیا اصل. علی ظفر صاحب یہ تو چلے میں اس پہ آؤں گا, جو اعتراضات ہیں, اگر قطری خط فارغ ہو گیا, فرض کریں ہو ہی گیا, ظاہر ہے وہ قطری شہزادہ نہیں آئے گا, انہوں نے خط بھیجا, اس نے تو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا,
جو ہم نے اوپننگ میں تھوڑا سا بتایا کہ جس چیز کو قطری خط نے کہا کہ ایسے ہوا ہے، اس کو تو اس سے پہلے ہی میاں صاحبان اور ان کے صاحبزادے کسی اور طریقے سے بیان کر چکے ہیں اور مکمل تضاد ہے دونوں بیانات میں. اگر وہ نہیں آیا پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈیفنس کدھر جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک کلیئر معاملہ ہے. آپ پانچوں جج صاحبان کی ججمنٹ پڑھیں تو پانچوں کے پانچوں نے قطری جو کہانی ہے اس کو مختلف الفاظ میں بالکل مسترد کر دیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ انبلیویبل ہے، کسی نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی نے کہا افسانہ ہے، سنا ہی نہیں سکتے ہمیں، یہ کیسی ڈیفنس ہے. تو اب یہ اس سچویشن میں جو جے آئی ٹی کے سامنے اگر وہی ڈیفنس آئی، بے شک وہی قطری شہزادہ آ جائے، بے شک وہ وہی سٹیٹمنٹ دے دے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ یہ والی سٹوری جب تک اس میں مزید کوئی ایسی چیزیں نہیں آتی جو کہ اس کو ثابت کر سکیں سورس آف فنڈ کو، تو قطری سٹوری پہ خالی ریلائے کرنا یہ میرا خیال ہے ایک بہت غلط ڈیفنس ہوگی، کیونکہ یہ ڈیفنس آلریڈی ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے ہی. تو اگر جے آئی ٹی کے سامنے ان کو ڈیفنس کرنی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت لانا پڑے گا کہ یہ سورس آف فنڈ تھے، یہاں سے پیسہ ادھر سے اس طریقے سے اس جگہ گیا اور وہاں سے پھر الٹیمیٹلی سر اگر ایسی کوئی منی ٹریل ہوتی تو پیش کی جا چکی ہوتی نا. میں ذرا نبیل قبول صاحب سے پوچھ لوں، پھر اس کے بعد ذرا مزید آپ سے میں قانونی بات بھی کروں گا اس کی. نبیل صاحب اگر کوئی قانونی ڈیفنس ہوتی، کوئی منی ٹریل ہوتی تو آ چکی ہوتی. یہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریلز نہیں ہیں. ایک قطری خط ہے، وہ افسانہ ہے، وہ کہانی ہے، وہ ہیر سے ہے، وہ فیکٹس ہیں، وہ فگرز ہیں. آپ کو اعجاز الاحسن صاحب کو یاد ہوگا جو انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پیسے درہم میں انویسٹ ہوئے، ملٹی پلائی ڈالر میں ہوئے، کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں یہاں پہ آ کے. آپ وہ جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ تو اس قطری شہزادے کے آنے سے پہلے ہی اس کو انہوں نے اچھا خاصا چیر پھاڑ دیا. اب اگر وہ آئے گا ہی نہیں تو میاں صاحب کی ڈیفنس کا کیا بنے گا؟ جب سپریم کورٹ کے جج نے ورڈکٹ دیا تھا تو انہوں نے ایک الفاظ یوز کیا تھا، گاڈ فادر کا. میں تو سمجھتا ہوں یہ گاڈ فادر نہیں بلکہ یہ ٹام اینڈ جیری کا فلم دیکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ بڑی ابھی ہنسی آ رہی ہے. ابھی یہ ایک فن کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، بیکاز کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. جس دن ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ سے اس دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کیس کہ آرٹیکل جو ہمارا 82 83 کے تحت صادق امین نہیں رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جے آئی ٹی کا آخری، حالانکہ اس دن ججمنٹ آ رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ججوں نے سوچا کہ چلے ایک آخری موقع دیں، تو یہ ایک آخری موقع دیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اکرم شیخ کو سعودی عرب لے کے گئے پرائم منسٹر، وہاں پر قطر کے جو گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان سے ملاقات کی کہ بھئی خدا کے لیے ہمیں بچاؤ، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ قطری گورنمنٹ ہمیں بچا سکتا ہے. جس پہ صاف ریفیوز کیا قطری گورنمنٹ کہ ہمیں پہلے ہی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، ہمارے خط کا مذاق اڑایا گیا ہے آپ کے سپریم کورٹ میں اور ہم آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب ریاض میں بالکل ہی بیچارے جو ہے نا ایسے گھبرائے پریشان تھے. اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اور سعودی کنگ نے بھی ان کے ساتھ ان کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرایا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے چند دن رہ گئے ہیں، جون کے آخری میں ان کو جانا پڑے گا اس پرائم منسٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی، اب آپ مجھے یہ جو جے آئی ٹی 60 دن کا بول رہے ہیں، یہ آپ کے پاس پتہ نہیں کوئی وکیل بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے. علی ظفر صاحب ہیں جی. 60 دن میں علی ظفر صاحب سے میرا ایک سوال ہے کیونکہ وہ زیادہ اس کا جواب دے دیں. اگر 60 دن کے اندر جے آئی ٹی یہ لکھ کر دے دے سپریم کورٹ کو کہ ہمیں مزید اور دن دیا جائے کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اور سر آج بھی انہوں نے کہا 60 دن میں بار بار کہہ رہی ہے سپریم کورٹ 60 دن کا وقت ہے، 60 دن کے اندر اندر جے آئی ٹی کو اپنی رپورٹ جمع کریں. کاشف پھر 60 دن میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ جتنے ڈیلے ٹیکسز کر رہے ہیں. سر رزلٹ دیکھیں، ابھی اس کا انتظار کریں کہ جے آئی ٹی کے سامنے ججمنٹ آئے گا. دیکھیں چلیں میں بریک کے بعد میں سپریم کورٹ میں ججمنٹ آئے گا. ٹھیک، بریک کے بعد اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے کوئی نہ کوئی ثبوت تو رکھنا پڑے گا نا. اس نے کسی بنیاد پہ تو فیصلہ کرنا ہے، اپنی رپورٹ لکھنی ہے. یا وہ اگر یہ لکھ کر دے دے جس طرح سپریم کورٹ کے سامنے ثبوت نہیں تھا اس طرح ہمارے سامنے بھی ثبوت نہیں ہے، اگر ایسا بھی ہو سکتا. لیکن قطری خط کے چلے جانے سے کیا ڈیفنس رہ گیا شریف خاندان کا، اس پہ بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. حسین نواز صاحب کو کل دوبارہ طلب کر لیا گیا اور ان کے بارے میں جو ان کو آج دوبارہ سمن جاری کیے گئے. فہد حسین صاحب سے آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک ہم ون کوسچن. فہد صاحب, آج تو الزام ان کا کل جب پیش ہوئے تو اعتراضات تھے, جے آئی ٹی پر اعتراض تھے. آج یعنی کل آنے والے کل میں جب پیش ہوں گے سامنے, سوال پوچھا جائے گا, کیا جواب دیں گے؟ جواب تو ان کے پاس اب بھی کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے. کاشف آئی وش کہ میرے پاس یہ جواب ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ وہ کیا جواب دیں گے, کیونکہ بڑا مشکل سوال ہے. شاید میرے لیے, صرف میرے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ شاید ان کے لیے بھی یہ ایک مشکل جواب ہے. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ وہ وکیل کی ہیلپ ان کو نہیں موجود, اور یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ جو ان کا جو پہلا جو جسے کہیں کہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ جے آئی ٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا جائے, اس کو کنٹروورشل بنایا جائے, جو کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی دیکھیں یہ کوئی بری اسٹریٹجی نہیں تھی, اسی طرح ہوتا ہے, لیکن وہ چل نہیں پائی, وہ آج ریجیکٹ ہو گئے. اب یہ ہے کہ اب اگر پہلی پیشی کے بعد میرا خیال ہے فہد یہ ایک اپوزیشن کے لیے تو اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں کہوں گا یار میں دیکھو حکومت کے زیر اثر ہیں, یہ تو زیادتی والی بات ہے, یہ تو اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اچھا الٹا یہی ہم نے اعتراض کرنا تھا, حکومت اعتراض کرے کہ جناب یہ میرے خلاف ہے, یہ تو مجھے اسٹریٹجی ٹھیک نہیں لگتی. یعنی آپ ہم شرمندہ سے ہی ہو گئے ہیں کہ ہم اعتراض کر رہے تھے کہ وزیر اعظم ہے, اسحاق ڈار ہے, وہ ایکیوزڈ ہیں, وہ ان کے باسز ہیں, ہم کہہ رہے تھے یار ہمارے خلاف ہوگا, وہ اب بھی شروع ہو گئے. جی فہد صاحب ہے یہ, لیکن اگر ہم بیکورڈ بھی اس کو دوسری طرح سے دیکھیں کہ لیکن وہ حکومت تو ہے, وہ بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو وہ ایک کیا پٹیشنر تو نہیں کہیں گے, ملزم کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, جن کی انویسٹیگیشن کرمنل انویسٹیگیشن, اس کو سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں اس طریقے سے اگر وہ یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کو ایک لیگل یا پولیٹیکل اسٹریٹجی کہا جا سکتا ہے. یہ وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ جی وہ جس طرح کہ جی حکومت, جس طرح انہوں نے حکومت کے بارے میں عمران خان کے بارے میں آج کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ اشتہاری ہیں, وہ غلط بنتا ہے کیونکہ اس میں تو حکومت خود ایکشن لے, لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن بہرحال وہ جو انہوں نے پتہ کھیلا وہ چلا, ان کو ٹائم بائے ہوا نہیں ہوا, وہ آج ختم ہو گیا. اب کل جب انہوں نے جانا ہے تو یہ ان کی دوسری پیشی ہے. پہلی پیشی 2.5 گھنٹے ہوئی ہے, پہلی پیشی 2.5 گھنٹے, لیکن اس کے بارے میں اگر فہد مائنڈ نہ کریں, یہ آج جو سمن بھیجا گیا اس میں کیا لکھا انہوں نے کہا جب آپ آئے you appeared before JIT without any record and also refused to answer any of the questions put forth by the JIT. یعنی 2 گھنٹے ہوتا کیا رہا اگر انہوں نے سارے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا, on the pretext that the matter is sub judice as you have filed a petition before the apex court and requested for another date. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جواب ہی کوئی نہیں دیا اس کا. which is why میرا خیال ہے کہ کل جو ان کی نیکسٹ پیشی ہونی ہے اس میں یا تو یہ کوئی نئے ڈاکیومنٹس لے کے آئیں گے, یا یہ کوئی نئی ایویڈنس لے کے آئیں گے, یا یہ کوئی نئے آرگیومنٹس لے کے آئیں گے, وہ آرگیومنٹ جن کے حوالے سے ان کی نئی لیگل ٹیم ان کو تیاری کیا ہوں گے. صاحب نے یہ بات کری آج فہد, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کوئی نئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی, آپ ججمنٹ پہلے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پڑھ لیں, اور ججمنٹ جو پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سوال کیا ہے اور آپ سے چاہا ہم کیا رہے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے جا کے آپ لوگ ججمنٹ پڑھ لیں, لیکن کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, انہوں نے کہا آپ کو تو سب سے بہتر پتا ہے کون سے ڈاکیومنٹ لے کے جانے چاہیے. اچھا آپ نے سعد رفیق کا کل کا بیان دیکھا ہے نا, میں چلانا چاہتا ہوں, میں اس کو چلا کے اس کے اوپر بات آ کر. نوید کبول صاحب کل دوبارہ بلایا ہے انہوں نے حسین نواز کو, کیا نیا ہوگا؟ وہی تحقیقات ہیں, وہی جواب ان کے پرانے, ان کے پاس تو نیا کچھ نہیں کہنے کو. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو پھنسانے والا جو ہے نا اس کا اپنا ہی بیٹا ہے حسین نواز. اس نے شروع میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میڈیا کے اندر آپ لوگوں کے سامنے, وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو ڈینائی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے. اور خود مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, میں زیر کفالت ہوں اپنے والد کا, وہی سٹیٹمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی نے آج بھی سوال کیا حسین نواز سے, تو حسین نواز نے اس کا جواب دوسرے طریقے سے دیا. وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا تھا پہلے وہ اس سے پھر گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جے آئی ٹی کا کام ہے سوال کرنا, ان کا کام ہے یہ جواب نہیں دے سکیں گے. الٹیمیٹلی جو مجھے نظر آ رہا ہے, دیکھیں 5 تاریخ کو ججمنٹ آئی تھی,
ابھی تک میرے خیال میں کوئی 20 دن ہو گئے ہیں, باقی 40 دن کے اندر اس جے آئی ٹی کو اپنا جو ہے رپورٹ پیش کرنا ہے سپریم کورٹ کو, جو کہ یہ انکمپلیٹ رپورٹ پیش کریں گے کہ جی ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ہمیں نہیں ملا. قطریوں نے صاحب جواب دیا, وہ لیٹر نہیں بھیجیں گے. الٹیمیٹلی یہی ہوگا, سپریم کورٹ کے پاس یہ دوبارہ پیش ہوں گے جے آئی ٹی اور کہیں گے جی ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت یہ لے کر نہیں آئے. منی ٹریل کا تو یہ لا ہی نہیں سکتے ہیں, ان کے پاس منی ٹریل کا جو کھاتا ہے وہ ہے ہی نہیں. منی ٹریل کا کھاتا ان کے پاس ہونا بھی نہیں چاہیے نا جی, وہ تو قطری کے پاس ہونا چاہیے, ان کے پاس کون سی منی ٹریل ہوگی. ایک اور تھاٹ چل رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر کے فیملی میں اور پرائم منسٹر کے اپنے جو قریبی منسٹرز ہیں, وہ یہ تھاٹ چل رہا ہے کہ اگر ڈسکوالیفائی کر لیا گیا جس طرح یوسف رضا گیلانی کو کیا تو وہ اور زیادہ ہمارے لیے سیاسی دھچکا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ججمنٹ سے پہلے ہم ویٹ ہی نہیں کریں اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور کہہ دے کہ جی ججمنٹ جو بھی آئے میں نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اس طریقے سے تو اس کی تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں عزت رہ جائے گی سیاسی طور پر. ادروائز نواز شریف جو ہے وہ ان کو جو ہے ہٹا دیا جائے گا, اور اس کے بعد ارلی الیکشن کا یہ نہیں سوچیں گے, کیونکہ یہ مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں جائیں گے. ان کو سینٹ کا الیکشن نظر آ رہا ہے, ان کو کسی طریقے سے سینٹ جیتنا ہے, ان کو سینٹ میں اپنی میجورٹی لے کر آنا ہے, سینٹ تک یہ گزارا کریں گے. فیصلہ آ چکا ہے, فیصلہ جے آئی ٹی کا بھی وہی آئے گا جو سپریم کورٹ کا آیا تھا. علی ظفر صاحب, یہ سعد رفیق صاحب کی بات کی وجہ سنیے گا, سعد رفیق صاحب نے کل کیا بات کہی اور آپ بتائیں گے کہنے کا مقصد کیا تھا. 20 کروڑ پاکستانیوں میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو پاکستان کے باہر سے پیسے آتے ہیں, فورن ریمیٹنس آتا ہے, ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا, سوال صرف نواز شریف سے پوچھا جائے گا. تو پھر سوالیہ نشان تو لگیں گے, پھر سوچنا تو پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ تضحیک کی جائے, رسوائی کے پوسٹر چھاپے جائیں اور ہم خاموش رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جی علی ظفر صاحب. دیکھیں جی, آئی تھنک سعد رفیق صاحب بڑے ماہر ہیں اپنے ریلوے کی منسٹری میں, لیکن تھوڑا سا فائنینشیل لاز کا شاید ان کو علم نہ ہو, کیونکہ پاکستان میں جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق جو پیسہ باہر سے یہاں لے کے آتے ہیں آپ اور ڈکلیئر کرتے ہیں وہ جائز ہے, اور اس کو آپ ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کو آپ وائٹ منی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا قانون ہے اور اکنامک پروٹیکشن ایکٹ بھی یہی کہتا ہے. جو پاکستان سے باہر ایلیگلی لے کے جاتے ہیں پیسہ, الزام ان پہ آتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے سورس اس کی آئی اور اس سے انہوں نے کیا اثاثے کیے. تو یہ جو دو ایشوز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. جو نواز شریف صاحب کے خلاف الزام لگا ہے اور ان کی فیملی کے خلاف, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے پیسے کمائے جس کی سورس انہوں نے نہیں بتائی, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے اپارٹمنٹس کے کہاں سے آئے. یہ سارا ایشو ہے. اور ایک اور چیز آپ کو میں سر اس میں ایک اور ایشو اگر اجازت ہے میں بھی ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اور ان کے صاحبزادے نے جواب دینے کی کوشش کی. 5 انٹرویوز ہیں 6 ٹی وی کے, 3 تقاریر ہیں, اور اس میں جو جواب دیا گیا وہ اس سے بالکل متضاد ہے جو قطری خط ہمارے سامنے پیش کیا گیا. تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا بتانے جا رہا ہوں, فلور آف دا ہاؤس کیا بتانے جا رہا ہوں. ایک جھوٹ بولو نا تو اس کو چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑتے ہیں. یہ عملی مثال ہے اس کی. لیکن صاحب کو یہ بھی کنسیڈر دس کہ اس وجہ سے تنقید جا رہا ہے. جی علی ظفر صاحب. جی میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے گی. یہ جو جے آئی ٹی اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, اس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق صرف یہ دیکھنا ہے کہ سورس آف فنڈز کیا ہیں, اور اگر یہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ان کو سورس آف فنڈز نہیں بتاتے تو ان کا کام ہے پھر یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کریں گے کہ جناب ہم نے سارے سوالات پوچھے لیکن سورس آف فنڈز نہیں بتا سکے. اور اگر یہ ہو گیا کہ جے آئی ٹی نے یہ کہہ دیا سپریم کورٹ کو کہ سورس آف فنڈز نہیں پتا چلے, تو پھر سپریم کورٹ کا وہی فیصلہ ہوگا جو کہ پہلے 2 ججز نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے جھوٹ بولا گیا ہے, چیزیں چھپائی گئی ہیں, اس لیے آرٹیکل 62 لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈیفینس ول ہیو ٹو گو ہوم, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینس ان کو ضرور کوئی نہ کوئی تیار کرنی پڑے گی, سورس آف فنڈز کسی نہ کسی طرح ان کو ثابت کرنا پڑے گا. دے چکے ہیں نا وہ, دیکھیں نا انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہمارا قطری خط ہے.
اب تو دیکھیں اگر وہ قطری خط سے تو نہیں مکر سکتے نا. جو ڈیفینس دے دیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو مذاق تو نہیں ہے کہ آپ نے پورے اتنے پاکستان کے ٹاپ لائرز کو لگایا, اپنا ایک ڈیفینس تیار کیا, اب جے آئی ٹی میں آپ بالکل بدل جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی کو جسٹیفائی کرنا, وہ تو اس کو جسٹیفائی کریں گے, لیکن یہاں پر جو اس وقت جو جس کے اوپر کہہ لیں کہ پسینے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے اگر آپ نے آج کی سپریم کورٹ کی کاروائی دیکھی ہو تو جے آئی ٹی نے 2 لوگوں کو بلایا ہے. ایک انہوں نے کاشف محمود قاضی کو کہا ہے کہ آپ اپیئر ہوں, اور دوسرا انہوں نے سعید صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ان کو بلایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جے آئی ٹی کیا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی فہد صاحب کوئی کوشچن ہے؟ حدیبیہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. حدیبیہ بھی انویسٹیگیٹ جو ابھی جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اپنا سورس آف فنڈ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اور وہ جو پہلے جو معاملہ جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, اس میں وہ قطری خط کے حوالے سے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے. اب لیٹس ازیوم, ازمپشن کی بات ہو رہی نا, اگر قطری شہزادے جو ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں, اگر چاہے ویڈیو لنک سے ہو جائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خط میں نے دیا ہے یہ جینوئن ہے, ٹھیک, پھر کیا ہو؟ اچھا نہیں, اس کا ایک جواب ایک ساتھ میں بریک کے بعد پڑے گا. جی سر ایک سیکنڈ, میں نے پروگرام کے شروع میں کچھ کلپس چلائے حسین نواز صاحب کے, اور میں دوبارہ چلا دیتا ہوں. ایک طرف جب وہ کہے گا کہ جی یہ میں نے دیا ہے اور یہ پیسے میں نے دیے ہیں, اور دوسری طرف جے آئی ٹی یہ انٹرویوز حسین نواز صاحب کے سامنے چلائے گی اور کہے گی اس کا بھی جواب دے دیں یہ آپ نے کہا تھا. اعجاز الاحسن صاحب کا فیصلے میں ایک لکھا ہوا نا, اعجاز الاحسن صاحب کے فیصلے میں, بریک کے بعد ایک سے پہلے سن لیں, لوگوں کو سننے دینا, کیونکہ دو پوزیشنز ہیں, ایک قطری خط ہے اور ایک یہ پوزیشن ہے. سنیے گا جی. 2005 میں بلکہ میں نے ایک فیکٹری جو ہے اس کو بیچا تھا سعودی عربیہ میں, اور جو اس سے آمدنی ہوئی 2006 میں جو ہے نا, اس آمدنی کے ایک حصے سے جو ہے نا ان پراپرٹیز کو خریدا گیا, یعنی ان کمپنیز کے شیئرز جو کہ اس پراپرٹیز کو ہولڈ کر رہی تھیں ان کو خریدا گیا. الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی, تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ. الحمدللہ میں نے جو ہے 3 پراپرٹیز لیں, اور وہ بھی جو ہے مارگیج کروا کے لیں. یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی جس وقت. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. جدہ میں آپ نے پیسہ کمایا جی, کاروبار حسن نواز صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ جی. یہ اب اس کا بھی جواب دینا پڑے گا نا سر, صرف قطری خط کا جواب تو نہیں ہوگا. بریک کے بعد اس کا مجھے جواب دیجیے گا. سارے اب یہ 2 پوزیشنز آپ کے سامنے, ایک قطری اور ایک ان کی اپنی لی ہوئی پوزیشنز آپ کے سامنے ہیں, کانٹرڈکشنز ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں بھی یہی بحث کر رہے تھے. فواد وانٹس ٹو سے سمتھنگ فرسٹ. یہ کیونکہ دو پوزیشنز ہیں مسلم لیگ نون کی اور شریف خاندان کی, ایک وہ جو انہوں نے خود لی, ایک وہ جو قطری شہزادے نے آکے لی. بالکل. اب کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں اس میں تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قطری شہزادہ اپیئر اگر ہوتا ہے تو ہی مسٹ ہیو دوز بینکنگ ٹرانزیکشنز ود ہم, جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اپنے فیصلے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور اپنا بتا دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو چلا دی ہیں ان کی کنفرنٹ کرنے میں ہی بڑا کچھ جو ہے وہ نکل آ جائے گا. اب 2 باتیں ہیں کہ پہلا ہے کہ قطری شہزادہ آتا ہے جو میرے خیال میں آ جائے گا لیٹر آن یا ویڈیو پہ یا واٹ ایور. دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پروڈیوس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ 2 چیزیں جو اب ہم نے دیکھنی. فواد صاحب کا خیال ہے کہ قطری شہزادہ آ کے جو بھی کہے بینکنگ ٹرانزیکشن ضروری. اب جب سامنے بیٹھے ہوں گے, ایک کلیم ہے قطری کا, ایک کلیم ہے میاں صاحب کا اپنا اور حسین نواز کا, دونوں متضاد ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے. اس کو کیسے دیکھیں گے جی آئی ٹی؟ سب کو پتہ ہی ہے کون سا ٹھیک ہے اور کون سا. دیکھیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے کاشف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سارے معاملے کی آپٹکس, یہ پیورلی لیگل کیس نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل کیس بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. اس میں اس وقت اگر قطری شہزادہ جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ تمام تر جو جوابات ہیں یا تمام تر جو سوالات ہیں جے آئی ٹی کے, وہ شاید سارے کے سارے آنسر نہیں ہوں گے, لیکن اس کا جو ایک آپٹکس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیوی ہوں گے کہ اس کے بعد ایک بالکل بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ کرنا زیادہ کچھ حد تک مشکل ہو جائے گا. دیکھیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا.
دیکھیں اور اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آسانی ہے, مجھے کوئی انسائڈ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میمو گیٹ آپ کو یاد ہے, منصور اعجاز کا کتنا تھا کہ اس نے اپیئر ہونا ہے, وہ فائنلی ویڈیو لنک پہ ہوا, وہ کورٹ میں ہوا تھا. جی آئی ٹی کورٹ بھی نہیں ہے, یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں, یہاں کوئی میڈیا نہیں ہے, اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی. قطری شہزادہ جو کچھ کہے گا وہ پبلک نہیں ہوگا انلیس جی آئی ٹی خود اس کو پبلک کرے. یہ معاملہ اگر قطری شہزادے نمودار ہو جاتے ہیں, یہ معاملہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ ایک ججمنٹ, کلیئر کٹ ججمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف لانا زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا. یہ میرا پوائنٹ. نبیل کپور صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میرا تو خیال ہے کہ جب وہ سامنے آئے گا قطری شہزادے کے بینکنگ ٹرانزیکشن کے سامنے حسین نواز کا خط رکھا جائے, اس کے بیان رکھے جائیں گے, میاں صاحب کے بیان رکھے جائیں گے, کہیں گے تو کچھ اور کہتا بھائی, پرائم منسٹر پاکستان کچھ اور کہتا, اس کا بیٹا ان کا کچھ اور کہتا ہے. یہ تو سارے متضاد چیزیں ہیں, کس چیز میں کھڑا ہوگا وہ؟ اور حدیبیہ بھی سامنے آ چکا. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں ان عربوں سے بہت زیادہ میرے قریبی تعلقات ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قطری شہزادہ کبھی بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ان کا اپنے ایک جو کنگڈم کا ایک ان کا کلچر ہے, اس کے خلاف ہے کہ آپ انٹروگیشن ٹیم کے سامنے, وہ بھی ایک پاکستانی پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے, کبھی پیش نہیں ہوگا. نہیں, اپنے کانٹینٹ بچانے کے لیے تو نبیل بھائی پیش ہو سکتا ہے نا, جن نے ایل این جی دے دیتی ہے کسی لیٹر نہیں, اپنے کانٹینٹ دیکھیں جواد فواد, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ قطری لیٹر بھی اگر کے بارے میں اگر شہزادہ کہے گا کہ ہاں یہ جینین ہے, اور وہ خود پیش نہیں ہوگا, ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی وہ ظاہر کوشش کرے گا, تب بھی وہ نہیں بچتا ہے. کیونکہ صرف ایک قطری لیٹر کا مسئلہ نہیں ہے, قطری لیٹر آ گیا آپ بچ گئے, ہاں بھی ٹھیک ہے, قطر نے آپ کو سارے یہ پیسے دیے تھے. آپ نے خود حسین نواز نے کہا تھا ایک آپ کے کسی ایک چینل میں, اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں کس نے لون دیا ہے. انہوں نے اور انہیں پوچھا قطریوں نے دیا, اس نے کہا قطری نہیں ہے, نہیں, آپ حکومت کوئی نہیں ہے, ذاتی لوگ ہیں. سارے جو پیناما والے ہیں سب اپنا قطری رکھ کے بیٹھ گئے. جاوید چودھری صاحب کا پروگرام تھا, قطری نے دیا, اس نے کہا نہیں قطری نہیں ہے, اس نے کہا قطری نہیں ہے, یہ خود سٹیٹمنٹ اس کے آڑے آئے گا. تو میرے بھائی ابھی قطری شہزادہ جتنی کوشش کریں, وہ شریف برادران کو نہ شیخ زاہد بچا سکا, نہ جو ہے. اچھا, آپ کہہ رہے قطری نہیں بچا سکتا. آخری کچھ ٹائم ہے, میں علی ظفر صاحب کے پاس جاؤں گا. علی ظفر صاحب, یہ اب آپ نے اوپینین سنا, آپ کو لگتا ہے کوئی بچا لے گا ان کو؟ کاشف, میں ایک اور بات, اس میں دونوں جائیں گے, اس میں جو جس کے ہاتھ میں بیٹ ہوگا نا, وہ جو وکٹ جو بال مارے گا چھکے پر, وہ بھی وکٹ اڑا دے گا, اس کا اپنا وکٹ بھی جائے گا, پٹیشنر بھی جائے گا اور رسپونڈنٹ بھی جائے گا اس میں. یہ بھی میں آپ کو بتا. جی علی ظفر صاحب. جی کاشف, دیکھیں ایک بڑا کلیئرٹی ہے میرے دماغ میں, اور وہ یہ ہے کہ قطری چاہے آ جائیں, بے شک وہ پرنس آ جائیں, وہ لیٹر کو اون کر لیں, وہ سٹیٹمنٹ بھی دے دیں, جب تک وہ سورس آف فنڈ ساتھ نہیں ثابت کریں گے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہیر سے ہے. سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ یہ سنی سنائی بات ہے, وہ اس کی کوئی ریلیونسی نہیں رہی جے آئی ٹی کے سامنے. آپ اگر وہ سورس آف فنڈ اس کو نہیں سبسٹینشیٹ کرتے اس کے ساتھ, تو وہ سٹیٹمنٹ قطری خط جو ہے وہ ایویڈنس قانون شہادت کے تحت. سر میں معافی چاہتا ہوں, مجھے کہا جا رہا ہے ہمارا پروگرام تھوڑا سا اوور بورڈ چلا گیا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر قطری خط کی کوئی حیثیت نہیں. گفتگو میں سنی, اجازت دیجیے ناظرین. اللہ حافظ.